नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आजकल में मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम तरीन। ख़वातीन हज़रात, आजकल हॉट इशू चल रहा है वो है सलमान शहबाज़ का जो केस है लंदन में, वेस्ट मिनिस्टर्स जो कोर्ट्स हैं उसमें जो उनका अकाउंट्स फ्रीज़ हुए थे वो चल रहा है हॉट इशू। उसी सिलसिले में आज शहबाज शरीफ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी, और उसमें उन्होंने डिटेल में बताया कि जी कैसे अकाउंट्स मैंने बेसिकली कैश ट्रांसफ़र किया था, पाउंड ट्रांसफ़र किए थे सलमान शहबाज़ के अकाउंट में, और वो उसका अकाउंट फ्रीज़ हो गया था। और काफ़ी लंबी चौड़ी कोई 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और जिसमें उनको जवाब देना चाहिए था वो नहीं दिए गए, लेकिन उल्टा उन्होंने सवाल कर दिया कि गवर्नमेंट ने मेरे से ऊपर ये सारे फेक केसेस बनाए हुए थे, और उसका जो लंदन से हमें वहाँ से क्लियरेंस मिल गई है, सलमान शहबाज़ को भी मिल गई है, और मुस्लिम लीग नून के बकौल के जी शहबाज शरीफ को भी क्लियरेंस मिल गई हुई है। कि इवन आज मरियम नवाज शरीफ जब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको गाड़ी तक छोड़ने के लिए आई, तो उसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि अंकल मुबारक हो, आप इंटरनेशनली सादिक और अमीन डिक्लेयर हो गए हैं। यानी कि अगर एक मुल्क डिक्लेयर कर देता है तो वो इंटरनेशनली डिक्लेयर हो जाएगा कि सादिक और अमीन है। और हुकूमत अपनी तरफ से वो कह रही है, फवाद चौधरी साहब अपने बयान दे रहे हैं, शहजाद अकबर साहब अपने बयान दे रहे हैं। इसी पे गुफ्तगू करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है शहजादा हाफिज़ मोहम्मद अमजद साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उलमा मशाइख विंग फैसलाबाद से। मैं आपको वेलकम करता हूँ हाफिज़ साहब। और मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर मंसूर खरल साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। मैं दोनों मेहमानों को वेलकम करता हूँ। हाफिज़ साहब से शुरू करते हैं जी प्रोग्राम। हाफिज़ साहब, ये क्या माजरा है जी, आप क्लियर क्यों नहीं कर रहे अवाम को कि शहबाज शरीफ बरी हुए हैं, बाइज़्ज़त बरी हो गए हुए हैं, सलमान शहबाज का अकाउंट्स फ्रीज़ थे वो डी फ्रीज़ हुए हैं, तो ये क्या मामला चल रहा है, इसको क्यों नहीं खोल के रख देते अवाम के सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम करीम साहब, आपने बड़ा खूबसूरत मौजू पर का आज इंतखाब किया है। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की हुकूमत की जंग हंसाई हुई है। पूरी दुनिया ने वो मौक़िफ़ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शुरू से कह रही थी कि ये इंतकाम की एक आग भड़की हुई है मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ, और फिर आपने देखा कि पाकिस्तान की अदालतों से हमें जिस अंदाज में मुजरम डिक्लेयर किया गया वो भी पूरी दुनिया ने देखा है। और बरतानिया में फिर ये लेकर गए भागे भागे मियाँ जो हमारे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, वो बरतानिया की इंसाफ की मिसालें दिया करते थे। वो दुनिया को बतलाया करते थे कि बरतानिया की अदालतें आज़ाद हैं, बरतानिया के इदारे आज़ाद हैं, बरतानिया में कोई गन पॉइंट पर फैसले नहीं लेता, बरतानिया के इदारों पर कोई हुकूमत अपनी जबर और बंदूक की पर फैसले नहीं लेते। आज बरतानिया के इदारों ने 3 साल की एफर्ट और कोशिश करने के बाद पाकिस्तान के नैब के मुंह पर तमाचा मारा है। पाकिस्तान की हुकूमत के जो अलंबरदार थे इंसाफ के, जो अपने आप को कहते थे कि हम जनाब सादिकुल अमीन है पाकिस्तान की अदालतों से, उनको आज उन्होंने चेहरा दिखलाया है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे सलमान शहबाज शरीफ के एक छोटे से बिल को भी उन्होंने वेरीफाई किया है। और पाकिस्तान के नैब के डीजी जनाब वहां पहुंचते हैं, और वहां पर वो सारा पुलंदा जो यहाँ इन्होंने अपने ड्राइंग रूमों में बैठ के तैयार किया था, जो जेआईटी के प्यारों ने इनकी हिदायत पर तैयार किया था, वो पुलंदा बरतानिया की अदालतों में पिटा है। एनसीए ने उसकी खाल उधेड़ कर उसके अंदर छुपा हुआ वो बुग़्ज़, वो इनाद पूरी दुनिया को पर डिक्लेयर किया और दिखला दिया कि जनाब पाकिस्तान में एक ऐसा हुक्मरान आया है जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के इंतकाम में अंधा होकर 22 करोड़ लोगों से इंतकाम ले रहा है। मोहतरम तरीन साहब, मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान की अदालतों में जो इन्होंने अपनी मन मर्जी के फैसले लिए, अरशद मलिक बेचारा इसी हालत में, इसी गम में मर गया।
کہ جناب میری تو ویڈیو بنا کر انہوں نے یہ فیصلے لیے تھے. آج برطانیہ کا مجسٹریٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نواز شریف کا مجھ پر انفلوئنس تھا, نواز شریف کا مجھ پر پریشر تھا, شہباز شریف کا مجھ پر پریشر تھا, یا مجھ پر کسی حکومتی ادارے کا پریشر تھا. برطانیہ کا وزیر اعظم تو ہمارے سلیکٹڈ وزیر اعظم کا پسندیدہ وزیر اعظم ہے, اور وہ پسند کرتا ہے ہمارے وزیر اعظم کو, وہ تو ان کا دوست ہے. اس کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے. جناب محتشم ترین صاحب, اللہ تعالیٰ دکھلاتا ہے حق اور سچ کو, جھوٹ چھپ نہیں سکتا. آپ جتنا انہوں نے اتنا وہ اصطلاح ہے نا, اتنا جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے. تحریک انصاف کے جھوٹ کو بین الاقوامی طور پر برطانیہ کی عدالت نے بے نقاب کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتقامی کارروائی کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے, اور یہ ایک اناد تھا, یہ ایک غصہ تھا ان کا ذاتی, جو انہوں نے ہماری قیادت پر لگایا, اور اس کا نتیجہ آج پوری دنیا نے دیکھا ہے. آپ پاکستان کا عدالتی نظام پر بین الاقوامی ریٹنگ دیکھ لیں, ہم 100 پتہ نہیں کتنے نمبر پر آتے ہیں, اور برطانیہ کا جو عدالتی نظام ہے اور ان کی انویسٹیگیشن کے اداروں کا ریٹ دیکھ لیں, وہ دنیا کے پہلے دوسرے نمبروں پہ آتے ہیں کہ ان کے ہاں انصاف کتنا ٹھیک ہے. وہ کتنا باریک بینی سے انصاف کرتے ہیں. اب ان عدالتوں نے ان کو, عمران خان صاحب کی پسندیدہ عدالتوں نے, پسندیدہ ممالک نے, یہ پسندیدہ ملکوں نے یہ فیصلہ دیا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فیصلہ پاکستان کی کسی عدالت نے پریشر پر دیا ہو. یہ تو جناب آپ کی پسندیدہ عدالتوں نے دیا, اور دنیا کی مہذب ترین قوم برطانیہ جسے کہا اچھا جاتا ہے, حافظ صاحب, اس کی عدالت سے یہ فیصلہ آیا ہے. اچھا آپ نے 2-3 چیزیں کی ہیں, میں ذرا اس پہ کلیئرٹی چاہتا ہوں آپ سے. آپ نے کہا کہ یہ حکومت کی طرف سے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا, تو حکومت کی طرف سے تو اس کیس میں کچھ بھی نہیں تھا جی. وہ تو جس کو آپ نیشنل کرائم ایجنسی آپ جس کا نام لے رہے ہیں, اس نے یہ کیس بنایا, اس کے بعد اس نے 2 سال انویسٹیگیشن کی, اس کے بعد اس نے کیس ختم نہیں کیا. جسٹ اکاؤنٹ جو تھے وہ ڈی فریز کیے ہیں, پہلے فریز ہوئے تھے ان کو اوپن کر دیا جی آپ پیسے کی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. کیس ختم نہیں ہوا حافظ صاحب. محتشم ترین صاحب, تھوڑے دن 1-2 دن میں وہ ڈاکومنٹس آپ کے سامنے آ جائیں گے. مجھے آج اچانک بتایا گیا کہ ہمارے بھائی پروگرام کریں گے, ورنہ وہ یہ میں سکرین پہ ڈاکومنٹس چل منگوا رہا ہے دیتا, حافظ صاحب, وہ سکرین پہ ہماری ان کا جو سینئر فیصلہ. لیڈرشپ سے میں لے لیتا. میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ جو نیب کے ڈی جی سلیم شہزاد صاحب, اور پھر یہاں کے وزیر انصاف صاحب جو ہیں, وہ دستخط کر کے وہاں کی گورنمنٹ کو ریفر کر رہے ہیں جی. نیب کس کا ادارہ ہے, نیب کس کے اشاروں پہ چلتا ہے. وزیر ہمارے وزراء ٹی وی پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ کل کو گرفتاری ہو جائے گی فلاں کی, تھوڑے دنوں میں. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری حکومت کے ترجمان, ابھی نیب نے فیصلہ کرنا ہے یا عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے, وہ ٹی وی پر بیٹھ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں 2-3 مہینے دیکھیں جی سزائیں ہونے والی ہیں. یہ مجھے بتائیں گے جج ہے, ٹھیک ہے, یہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج ہے, یہ نیب کے نمائندے ہیں. سر یہ سارا حکومت کا کرتا ہے. ٹھیک ہے, نیب وہی کرتا ہے جو ہمارے محترم وزیر اعظم عمران خان نیازی صاحب وہ سب چاہتے ہیں, کہتے ہیں جی. جو ہمارے وزراء چاہتے ہیں, میں ذرا جو ڈاکٹر صاحب سے ہماری بھی حکومتی مشینری چاہتی ہے. جی کیا میں نیب کے ڈی جی سلیم شہزاد نے وہاں جا کر ان کی ٹیموں سے مذاکرات نہیں کیے؟ کیا نیب کی ٹیم وہاں جا کر ان کو گائیڈ نہیں کرتی رہی؟ کیا انہوں نے ٹھیک ہے, جا کے وہ ڈاکومنٹس ان کو پرووائڈ نہیں کیے؟ تو ٹھیک یہ حکومتی ٹھیک ہے, سطح پر ہوتا ہے نا سر. حکومت ابھی تو ٹھیک ہے, وہ ہوا, وہ گرد نہیں بیٹھی تھی جو نیب ابھی قوم کا کروڑوں روپیہ جرمانہ براڈ شیٹ کو دے رہا ہے. دے وہ رہے میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ دے رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے, نواز شریف کی دشمنی میں انہوں نے پاکستان کے ڈالرز باہر بھجوا دیے. یہ نواز شریف کی دشمنی میں پاکستان کو اربوں کروڑوں ڈالروں کا نقصان پہنچا چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر صاحب, دیکھ رہے میں ہیں کہ ذرا براڈ شیٹ ابھی بھی نیا کیس تیار کروا رہا ہے نیب کے خلاف. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں وہ پیسے کون دے گا؟ وہ میرے اور آپ کے ٹیکس سے پیسے دیں گے. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے آج صاحب یہ صاحب, کہہ میں رہے ہیں, ذرا تھوڑے دن پہلے ڈاکٹر صاحب جلال کو اکبر کی آپ پریس کانفرنس سن رہے, وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس سن رہے, وزیر قانون کی پریس کانفرنس سن رہے. یہ شہباز گل صاحب پتہ نہیں کہاں سے امریکہ سے لا کے یہاں بٹھا دیے. یہ بیگ اٹھائیں گے, بھاگ جائیں گے, پیچھے ہم رہ جائیں گے, ہمارا ملک رہ جائے گا. آج ڈالر کہاں پر ہے؟ 172 روپے میں ڈالر ہے.
मोहतशम तरीन साहब, ये हुकूमती इंतजामात के तहत वहां पर केस किया गया, आप ये किस तरह बचना चाहते हैं? ये ठीक है, क्यों आप ये ठीक है, मैं बर्दाश्त ज़रा करें? ये डॉक्टर मंसूर साहब से भी इसका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूँ। डॉक्टर साहब, ये तो सारा जुल्म कर रहे हैं जी आप। हाफिज साहब कह रहे हैं कि ये हुकूमत सारे केस बनवा रही है और नैब उसके अंडर काम कर रही है, नैब को वो जैसे हुक्म देती है हुकूमत वो नैब वैसे कर देती है। तो ये जुल्म क्यों कर रहे हैं जी आप? वो तो बड़े शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि एक धेले की करप्शन मेरी साबित नहीं हो सकी। तो जिसमें धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी, आप उन पे अरबों डॉलर की करप्शन साबित करना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुहतशिम साहब, आपका और सिटी न्यूज़ का मैं मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे दावत दी और आज आपने जिस मौजू पे आपने मुझे बुलाया है, ये मौजू तो पूरे मुल्क की हर बच्चे बच्चे की ज़बान पे है। ये वो नैब चाहते हैं जिसमें कमरो ज़बान था, ये वो नैब चाहते हैं जिसमें कमरो ज़बान था और जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे भी इनके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता। इनको ये तकलीफ है कि ये नैब इतनी एक्टिव क्यों है, ये पुराने केसेस को क्यों खोल रही है, इनसे रिकवरी करने के लिए क्यों कोशिश कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नैब जो पाकिस्तान का एक आज़ाद इदारा है, उसने खरबों रुपए की रिकवरी, अरबों रुपए की रिकवरी की है, जो जबकि इनके दौर में देखें तो चंद बहुत कम चंद % रिकवरी थी आज के मुकाबले में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो केस आप जिसका जिक्र ये कर रहे हैं, ये इन्होंने खुद ही नेशनल क्राइम एजेंसी जो थी उसके ऊपर खुद ही अपना एक मुद्दई खड़ा किया था और दोनों ने बैठ के, शहबाज शरीफ के बेटे ने और इन्होंने दोनों ने बैठ के उसके बाहर सेटलमेंट की है और खुद कोई प्रूफ था ही नहीं उसमें। वो अकाउंट ही एक माइनर सा अकाउंट था जिसके ऊपर इन्होंने, ये हमेशा ही जो है ना जजों के साथ मिलके खेलने वाले हैं। आपको पता है कि शहबाज शरीफ की बड़ी ऑडियोज आउट हो चुकी हैं जिसमें वो जजेस साहब से फरमाइश कर रहे होते थे कि बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि फलां केस में फलां सजा इतने अरसे की देनी चाहिए। ये तो हमेशा कैलबरी फाउंड जो आज मैडम कह रही हैं कि जी सादिकुल अमीन इंटरनेशनल सादिकुल अमीन है, वो तो इंटरनेशनल चोर हैं। पूरी दुनिया में इन्होंने पाकिस्तान का पैसा, आज देखें कि पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया और इनकी प्रॉपर्टियां बढ़ती जा रही हैं। ये कौन सा कानून है या कौन सा जादू है जो पाकिस्तान को तो ये आगे नहीं ले जा सके, लेकिन पाकिस्तान को और इनके कारोबार अरबों खरबों में बढ़ते जा रहे हैं। और दुनिया के गर्ज के, क्या इसराइल है, क्या दुबई है, क्या अमेरिका है, क्या बरतानिया है, कोई ऐसा मुल्क नहीं है, इंडिया है, सब जगह पे इनके पैसे पाए जाते हैं, इनकी दौलतें पाई जाती हैं। ये ऐसा वजीर आजम था, ये 3 दफा वजीर आजम रहा है, लेकिन पाकिस्तान को तरक्की नहीं करवा सका। पाकिस्तान पे कर्जे बढ़ते गए हैं और आज हम इस पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं कि कर्जा अदा करने, किस कर्जे की किस्त अदा करने के लिए भी हमें कर्जा लेना पड़ता है। मजबूरन हमें IMF के पास जाना पड़ा। आज ये जो केस कह रहे हैं, ये एक अकाउंट का मामला था और अकाउंट भी एक एजेंसी ने, उसको शक हुआ या कोई ऐसी रिपोर्ट थी उनके पास, उन्होंने उसकी तहकीक की। अब गवर्नमेंट पाकिस्तान को एक इन्होंने ईमेल की थी इस एजेंसी ने कि आपके पास ये केस चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो पाकिस्तान की जो हुकूमत थी या नैब थी, उन्होंने बता दिया कि हमारे पास, इनके पास ये केसेस चल रहे हैं और वो हमारी कोर्ट्स में उसको सुना जा रहा है। ये हमारी इसमें इन्वॉल्वमेंट है जिसको आप ये बढ़ा के बता रहे हैं कि हम बरी हो गए। एक अकाउंट को उन्होंने डी फ्रीज किया है, जो फ्रीज किया था 2018 में, अब उन्होंने डी फ्रीज किया है। अब डी फ्रीज करने में कौन सा, वो मुझे बताएं कि इनको वो मिल गया है कि ये बरी हो गए हैं, अब ये सारी इनकी करप्शन खत्म हो गई है। आज पता चलता कि शहबाज शरीफ वो पापड़ वाले, वो दही बल्ले वाले, वो क्लर्क, वो चपड़ासियों को भी साथ बिठा के बताते कि ये टीटी कैसे लगी है, ये कैसे टीटियां गई हैं, वो तो बताते नहीं है। और ये एक अकाउंट जो डी फ्रीज हुआ है उसके ऊपर शोर मचाते हैं। ये वो कौम है भाई, इनको इंग्लिश तो पढ़नी आती नहीं। पहले ये मिठाइयां खा लेते हैं, जब ट्रांसलेशन होती है तो कहते हैं हमें समझ भी अब आई है, तो इनको फिर पता चलता है इसमें तो हो हमें तो सजा हो गई है, और फिर ये बेचारे मुंह छुपाते फिरते हैं। इसका भी यही हाल होगा। आप देख लें कि आपके सामने सिर्फ जस्ट एक ऑर्डर आया है जिसमें जज साहब, जो एक मजिस्ट्रेट ने ये लिखा है कि मैंने ये अकाउंट जो है डी फ्रीज हम कर रहे हैं, लेकिन वो केस खत्म नहीं हुआ। लेकिन ये शामियाने तो ऐसे बजा रहे हैं, ढोल तो ऐसे पीट रहे हैं कि जैसे ये इनको जनाब पूरी दुनिया में सादिक और अमीन मिल गया है। तो ये तो पाकिस्तान की, इनका जो बड़ा लीडर है वो 3 साल से झूठ बोल के पाकिस्तान से बाहर बैठा है और आज तक उसने एक टैबलेट नहीं ली इलाज के लिए।
اس کے پلیٹلیٹس جو تھے وہ بڑھ رہے تھے, اب اس کے ڈاؤن ہو رہے تھے, اور اتنے ڈاؤن ہو رہے تھے اگر خدا نہ خواستہ 2000 پہ پلیٹلیٹس چلے جائیں تو ویسے ہی بندے کی باڈی سے سارا خون نکل جاتا ہے. اتنا پتلا خون ہو جاتا ہے کہ وہ باڈی میں کلوٹ ہی نہیں ہوتا. جہاں سے بھی دانتوں سے نکلے, منہ سے نکلے, ناک سے نکلے, وہ نکل کے انسان مر جاتا ہے. لیکن بھائی صاحب تو ایسے بیٹھے ہیں, وہ ان کے لیڈر الحمدللہ کہ ان کو تو جیسے کوئی مرض ہی نہیں ہے, اور سارا ڈرامہ یہ کرتے ہیں. آج تک انہوں نے کورٹ سے بھاگے ہیں, انہوں نے وکیل چینج کیے ہیں, انہوں نے ٹائم لیے ہیں. مریم نواز بھی آج تک کیوں نہیں پیش ہو رہی عدالت میں؟ اگر پیش ہوتی ہے تو وکیل کو سیک کر دیتی ہیں, پھر نیا وکیل آتا ہے تو پھر اس کے لیے ٹائم لیتی ہے. تو یہ ان کو تو ان کے یہی ٹیکٹس ہے, ڈیلیئنگ ٹیکٹس ہے. اور الحمدللہ ٹھیک ہے. میرا لیڈر عمران خان, اس کے اوپر 1 روپے کی کرپشن کا الزام نہیں ہے, اور واحد وہ لیڈر ہے جس کو اتنے ماہ تک سپریم کورٹ میں ٹرائل کیا گیا, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے, ججز نے, سب نے ان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے کر باہر نکالا. الحمدللہ مجھے اپنی قیادت پہ فخر ہے. حافظ صاحب جو ہمارے صاحبزادہ صاحب کہتے ہیں, یہ کیا خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا لیڈر کرپٹ نہیں ہے؟ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. کیوں کہ ان کو پتہ ہے کہ انہیں کرپشن کی ہے. آج میں نون لیگ والوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو وہ مجھے یہ کہتے ہیں, یار انہوں نے کھاتا ہے تو لگایا بھی ہے. کیا سبحان اللہ, کیسی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کرپشن کو چھپانے کے لیے. یہ عالم ہے, مورال ان کا یہ ہے ان کا. اور بات کرتے ہیں جناب ہم بری ہو گئے ہیں, ہم انٹرنیشنل صادق ہو گئے. الحمدللہ یہ انٹرنیشنل چور ہیں, پوری دنیا میں چوری ان کی چھپی پڑی ہے. ان کے قصے کہانیاں جہاں سے مرضی, بی بی سی سے لے لیں ان کی ڈاکومنٹری چل چکی ہے, CNN سے لے لیں ان کی ڈاکومنٹری چل چکی ہے. پاکستان کے سب کورٹس میں اگر اتنے یہ صادق اور امین ہے تو آئے پاکستان کو فیس کیوں نہیں کرتا شہباز شریف کا بیٹا؟ آ جائے وہ میدان میں, اس کا داماد بھاگا ہوا ہے. سارے چور ہیں, سب فراڈ یہ ہیں. مجھے بتایا نا اسحاق ڈار کس لیے بھاگا ہے؟ اپنی حکومت تھی اس کی تب بھاگ گیا, اور وزیر اعظم کو جہاز میں لے کے گیا شاہد خاقان عباسی. یہ تو ان کا کریکٹر ہے, یہ تو ان کا ہے. ہاں یہ ایماندار ہوتے, یہ آنیسٹ ہوتے تو آج عدالتوں کو فیس کرتے. ٹھیک ہے, میں ذرا حافظ صاحب سے اس کا, حافظ صاحب یہ 2-3 بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں ڈاکٹر صاحب کے, اور اس میں سے ایک جو ہے نا جی وہ میاں نواز شریف صاحب کی بیماری کا. یہ تو بڑا مطلب ایک مطلب جس کو کہہ لیں نا کہ جی وہ عجوبات میں سے ایک عجوبہ ہوا ہے. جو پہلے جو سنتے تھے کہ جی 7 عجوبے ہیں 8 عجوبے ہیں, تو یہ ایک ہو گیا ہے کہ جی وہ جو بالکل جو پوری دنیا جس کو کہہ رہی تھی کہ جی بس یہ اب گیا اللہ رحم کرے, اس کو فٹافٹ علاج کے لیے جائیں, وہ جیسے ہی وہاں لندن پہنچتے ہیں تو وہ بالکل فٹ ہیں جی, ابھی کوئی پرابلم بھی نہیں ہے ان کو, اور وہ جب پرابلم نہیں ہے تو پھر پاکستان واپس آئیں. جی محتشم ترین صاحب, میں پوچھنا چاہوں گا, پنجاب کی محترمہ وزیر صحت جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہے, یاسمین راشد, وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہماری بہن ہے, قابل احترام ہے. وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی تو نہیں ہے. ان کی پریس کانفرنس نکال کے میرے بھائی ڈاکٹر منصور صاحب کو دکھائیے گا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. ڈاکٹر فیصل سلطان جو اب بھی ہیلتھ کے ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر صاحب کے, جنہوں نے یہ اس وقت ایڈوائز کیا کہ یقیناً پرائم منسٹر کا خود بیان ریکارڈ پر موجود ہے, آپ اپنے چینل سٹی چینل بڑا معتبر چینل ہے, یہ دکھائے. وہ جناب میرے پاس وہ رپورٹس آ گئی ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان کی, وہ ہم نے کسی لیبارٹری سے نہیں کروایا. ٹھیک ہے, ایک قیدی جو لاہور کی جیل میں بند ہے, اس تک کس کی اپروچ ہے؟ حکومت کی. حکومت اپنے وزیر صحت پنجاب کو بھیج رہی ہے ان کے ٹیسٹ لینے کے لیے. ٹھیک ہے, اور وزیر صحت صاحبہ وہ یاسمین راشد صاحبہ جو ہے, جو ہماری بڑی قابل احترام ہے, وہ بھی مجھے پتا چلا تھا پچھلے دنوں بیمار ہے. ہم نے تحریک انصاف والا رویہ نہیں اپنے, ہم نے ان کے لیے دعا کی ہے, وہ ہماری بہن ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. انہوں نے تو محترمہ کلثوم نواز کے لیے مذاق اڑائے تھے. انہوں نے تو وہ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے دکھائے تھے جو میری زبان زیب نہیں دیتی. میرے بھائی ڈاکٹر منصور صاحب بھی میرے خیال اس بات پر شرمندگی محسوس کرتے ہوں گے جو تحریک انصاف نے ان کا مذاق اڑایا تھا. یہ تو مذاق کر رہے ہیں. صاحبزادہ صاحب,
آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ فیصل سلطان، یاسمین راشدہ صاحبہ نے اور باقی جتنے بھی حکومتی پلیٹ فارم پہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں انہوں نے ٹیسٹ کیا اور انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ جی یہ سویئر بیماری ہے، بہت سیریس بیمار ہیں میاں صاحب، اور ان کو فوراً علاج کے لیے باہر بھیجنا چاہیے۔ میرا کویشچن حافظ صاحب یہ ہے کہ جی اتنا سیریس بیمار جس کی اتنی سیریس رپورٹس ہوں، وہ بغیر ٹریٹمنٹ کے آل آف اے سڈن کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ محتشم صاحب یا تو رپورٹس غلط تھے یا بیمار غلط تھا، اور فوری طور پر وہاں ان کے ہاسپٹل میں لے جایا گیا، ان کے ٹیسٹ ہوئے، ان کی رپورٹس تیار ہوئی، اور پھر ڈاکٹرز نے ان کے لیے سجیسٹ کیا کہ یہ 2-3 ان کی سرجریاں ہیں جو ضروری ہیں۔ اس کے بعد کووڈ کا حملہ ہوا پوری ورلڈ میں۔ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز کو کووڈ پہ فوکس کر دیا گیا، بغیر علاج کے مریض کیسے ٹھیک ہو گیا؟ جیسی حالات نارمل ہوں گے آپ میڈیسن پہ ان پہ علاج کروائیں، اور ایک سرجری ایسی بھی تھی ان پہ جو امریکہ میں ہونی تھی اور اسی وجہ سے ڈیلے ہوتا رہا۔ حافظ صاحب ایک بندے کے بارے میں، انشاءاللہ جلد آنے حافظ صاحب والے ہیں، اور ایک مریض کے بارے میں کہ ان کا وہ علاج بھی جلدی انشاءاللہ اسی 1 ماہ کے اندر اللہ خیریت رکھے، اللہ صحت والی زندگی دے ان کو، میاں صاحب کو، کہ ان کی سرجری وغیرہ جو ڈاکٹر تجویز کریں گے، معالج کریں گے۔ دیکھیں محتشم بھائی، یہ بیماری کسی کو بھی آ سکتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ حافظ صاحب میرا پوائنٹ، میرا جو وہ آپ بھی تسلیم کر رہے ہیں، میرا جو پوائنٹ ہے کووڈ کی وجہ سے ان کو ڈیلے کیا گیا۔ نہیں حافظ صاحب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جی اتنا سیریس بیماری، اتنا سیریس بیمار جس پہ 5-7 ڈاکٹروں کا پینل بیٹھ کے وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ یہ سیریس بیمار ہیں اور ان کی زندگی کی، وہ کورس کہہ رہی تھی کہ جی زندگی کی گارنٹی دے دیں تو پھر ان کو آپ رکھ لیں پاکستان میں، تو ارجنٹلی ان کو باہر بھیجیں، ارجنٹلی، اتنا سیریس بیمار ہے، اور وہ اتنا سیریس بیمار بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے وہ 10 دن میں ٹھیک ہو گیا۔ سر پاکستان کی میڈیسن تھوڑی ہے، جو ہمارے ثاقب نثار صاحب کے بھائی نے کیس کیا تھا، یہ تو ہماری یہاں میڈیسن کا معیار بھی آپ دیکھ لیں، عدالت کیا حالت ہے پاکستان کی میڈیسن کی۔ آپ یعنی ہماری حالت یہاں پر یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہیں، ان کی ویکسینیشن لاہور کے ہاسپٹل میں ہو بھی گئی ہے۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں یہاں پر۔ باقی مجھے یہ بتائیں محتشم صاحب، میرا کوسچن بھی آپ سے کہ ہم مسلم لیگ والے تو یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب بیمار تھے، یہ بات آپ کہیں غلط تھی، مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کا ایڈوائزر ہے وزیر ہیلتھ جو ہے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد، یہ جھوٹوں کے آئی جی ہے، یہ غلط لوگ تھے، یہ فیک لوگ تھے، ہمیں آپ کہیں۔ چلیں یہ ڈاکٹر صاحب یہ کیونکہ میڈیسن سے کروڑ عوام کا نمائندہ ہے پرائم منسٹر، جی صاحب یہ کیونکہ ریلیونٹ فیلڈ ہے ڈاکٹر صاحب کی، تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ اصل سٹوری کیا ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ذرا گائیڈ کریں ہمیں، یہ جو لیبارٹری کی جو رپورٹس تھیں اس میں جو پلیٹلیٹس روزانہ کی بیس پہ گر رہے ہیں اور سیریس بتایا گیا تھا کہ وہ رپورٹس بھی جو ان کے ہاسپٹلز ہیں، سرکاری ہاسپٹلز، ٹھیک ہے جی میں اسی لیے ڈاکٹر صاحب سے یہ ذرا زیادہ ہمیں بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ اصل سٹوری ہوئی کیا ہے؟ رپورٹس غلط بنی ہیں، ڈاکٹروں سے مس مینیج ہوا ہے، یا بیماری غلط تھی؟ احتشام بھائی آپ نے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس میں انہوں نے بڑا خوبصورت لکھا تھا کہ سیسیلین مافیا، گاڈ فادر۔ اب گاڈ فادر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فلم دیکھی ہوگی گاڈ فادر 1 2 3۔ گاڈ فادر یہ ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہر چیز کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے وہ لیبارٹری والے جو تھے ان کو خریدا ہوا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ کچھ کیمیکل ایسے ہوتے ہیں جیسے ہی ان کا زیادہ ڈال دیا جائے تو پلیٹلیٹس ان کی کاؤنٹنگ کم آتی ہے۔ اب وہ جو لیبارٹری والا جو ڈاکٹر تھے یا جو بھی تھے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ جس سے پلیٹلیٹس کی کاؤنٹنگ ڈاؤن ہو رہی تھی دکھا رہے تھے یہ۔ اب جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے تو وہ ٹیسٹ ہی دیکھے ہیں نا، خود تو ڈاکٹر یاسمین راشدہ نے ٹیسٹ نہیں کیا کوئی، یا کوئی لیبارٹری کی ڈاکٹر تو نہیں ہے، پیتھولوجسٹ تو نہیں تھی جنہوں نے وہ جا کے اپنی ٹیسٹ مینیج کیے۔ اب بنانے والا یا جو تھا وہ کر گیا، اچھا چلیں جی ہو گیا جو بھی ہونا تھا۔
ان کا لیڈر چلا گیا. اب 3 سال سے وہ بندہ باہر بیٹھا ہے, فٹ فاٹ پیزے کھا رہا ہے, سیریں کر رہا ہے, سیر سپاٹے کر رہا ہے, سیاسی ساری ایکٹیویٹیز کر رہا ہے, قوم سے خطاب کر رہا ہے اسکائپ پہ جیسے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں. تو ایک بیمار آدمی جس کے پلیٹلیٹس اتنے ڈاؤن ہو وہ یہ سارے کام تو نہیں کر سکتا. تو وہ جو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ لکھا تھا نا گاڈ فادر والا, جو 100% ان کے اوپر فٹ آتا ہے, وہ سارا کام وہی کیا انہوں نے جو سپریم کورٹ والے کیا ذہین ججز تھے. اچھا, جنہوں نے آپ اتنا کے خوبصورت اور خیال میں ڈاکٹر صاحب یہ جو ان کے ٹیسٹ تھے اس کو مینیج کیا گیا اور ان ٹیسٹ کی رپورٹس پہ جو کیبنٹ کا جی جی ایک بات جی کرنا چاہتا ہوں, جی اگر یہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, جی کیا وزارت صحت نے اور حکومت نے ان لیبارٹریز کے خلاف کوئی انکوائری ہولڈ کی؟ جی کیا وہ عوام کے سامنے لے کر آئے؟ یہ ویلڈ کیا پوائنٹ ہے وہ ڈاکٹر صاحب. جو حکومت کے متحد ڈاکٹرز تھے جی ان کو ثابت کیا گیا؟ یہ قوم سے مذاق کر رہے ہیں. وزارت ان کی, حکومت ان کی, جی یہ میں اقتدار ان ڈاکٹر صاحب سے میں لے لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ حافظ صاحب کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, یہ آپ کی حکومت کا فیلئر ہے. کسی بھی لیبارٹری سے جی جی میں حافظ صاحب یہ لے لوں. حکمران ہے ہی نہیں. جی ڈاکٹر صاحب میں جی حافظ صاحب میں ذرا لے لوں پوائنٹ. ہمارے بھائی ہیں جی بڑے پڑھے لکھے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں ایک وزارت کے حکومت کے ہوتے ہوئے ایک حکومت اس کے پاس ادارے ہیں, انٹیلیجنس ادارے, جی ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, اور وہ جی آئی ٹی کے ہیرے کہاں تھے؟ ان کو کیوں نہیں لایا گیا کہ وہ ان لیبارٹریز کا احتساب کرتے ہیں؟ جی جی میں یہ ڈاکٹر صاحب سے لے لیتا ہوں. ان کو عدالت کے سامنے, قوم کے سامنے پیش کرتے. بھائی یہ جھوٹ بولا گیا. جی جی میں یہ ساری باتیں ہیں, یہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. نہیں میں جواب لے لیتے ہیں نا جی, حافظ صاحب جواب لیتے ہیں ان سے. اور بغض شریف فیملی میں 22 کروڑ عوام کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے. جی میں جواب لے لوں اس سے, آپ صاحب صاحب جواب لے لوں. عمران خان صاحب ایک طرف رکھے نواز شریف کو, ارشد ملک صاحب شریف فیملی کو. مجھے بتائیں آج چینی کیا ریٹ ہے؟ چوروں کے زمانے میں 55 روپے تھا, آج 110 روپے میں چینی. ابھی آج فیصل آباد کی میں بات کر رہا ہوں, آج ہمارا جو کریانہ ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ 2 دن کے بعد حکومت نے چینی منگوائی ہے اور 2 دن کے بعد آپ تکڑے ہو جائیں کہ کتنا ریٹ آنے والا ہے. آج مہنگائی کہاں پر ہے؟ آج پیٹرول کی قیمت کہاں پر ہے؟ انہوں نے قوم کو الجھا دیا نواز شریف میں. یہ اپنی نلیکیوں پر پردہ ڈال رہے ہیں. بجلی کے ریٹس کیا ہے سر؟ آرڈیننس جاری کرتے ہیں, ایڈوانس آرڈیننس جاری کیا گیا کہ ایڈوانس بجلی کے بل زیادہ بڑھا دیے جائیں. کس دنیا میں ہوتا ہے سر؟ یہ قوم کو بے وقوف مت بنائے, قوم کو بڑی عقل ہے. عمران خان صاحب کے کہاں ہے جہانگیر ترین کا؟ کیوں نہیں لیا گیا اس سے احتساب؟ کیوں نہیں اس کو ٹانگتے یہ جہانگیر ترین کو؟ کیوں نہیں پکڑتے جناب ان کے کرپٹ کو وزراء کے نام مارتے ہیں؟ اچھا صاحب بات سنیں, جہانگیر ترین پہ تو ذرا ہاتھ حوالہ رکھ دے. طرف لے کے جا رہے ہیں آپ, بات کو وہیں رہنے دیں جس جو موضوع ہے صاحب, پھر باتیں لمبی ہو جائیں گی. ابھی آپ نے ارشد ملک جج صاحب کی ویڈیو کا ذکر کیا ہے, تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے پروگرام میں, اگر جج صاحب کی ویڈیو کا آپ فورینسک کروا دیں, اگر وہ جو کہہ رہے ہیں اگر فورینسک کرا دیں اس کی ویڈیو اصل ہے, تو نواز شریف تو کب کے بری ہو جاتے, آپ کیوں نہیں کرواتے؟ ہاں جی, اعزاز احسن صاحب نے بھی کل اپنے پروگرام میں ایک کمنٹس کیے ہیں اس پہ. بار بار کہا ہے کہ اگر جج ارشد ملک کی ویڈیو جو یہ خود بناتے ہیں, خانہ کعبہ میں اس کو بلا کے اس کو رشوت دی, یہ تو ان کا مقام ہے. خدا کے گھر میں بیٹھ کے ارشد ملک کو خریدنے کی کوشش کی انہوں نے, اور ان کو ویڈیو بنائی, اور ویڈیو بنانے والا وہ جو بٹ تھا, انتہائی کرپٹ آدمی جس نے کئی مرڈر کیے ہوئے ہیں, وہ کیوں پاکستان سے بھاگا ہوا ہے؟ اس کو کیوں نہیں لے کے آتے؟ اس کو خانہ کعبہ میں بلیک میل کیا ان باپ بیٹوں نے بیٹھ کے. وہ ببلو جو ہے اس کا بیٹا, اللہ معافی دے, انہوں نے اور دونوں نے بیٹھ کے اس کو خانہ کعبہ کے خدا کے گھر میں بلیک میل کیا. کو حکم دے آج وزیر اعظم کہ یہ فورینسک رپورٹ سپریم کورٹ میں لے کے جائیں. آج دے ہم کیوں لے آپ نے آپ کی لیڈر مریم نواز نے وہ ویڈیو دی ہے, وہ ویڈیو لے کے جائے. اب فورینسک ہونے کا طریقہ پتہ کیا ہوتا ہے صاحبزادہ صاحب؟ وہ موبائل دینا پڑتا ہے جس میں جو ویڈیو بنی ہے, یا کیمرہ دینا پڑتا ہے, وہ تو آپ کے پاس ہے, آپ کی میڈم بناتی ہے,
ابھی آپ نے ریسنٹلی میری اطلاعات کے مطابق آپ نے گورنر زبیر کی ویڈیو بنوائی، وہ آپ نے لیک کروائی، آپ بڑے ٹھیک ہے نا؟ آدمی یہ آپ کا کام ہے. ہماری بہن ہے، ہم سب بہنوں بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں، اب اس طرح نہ کریں. مریم صاحب ہماری لیڈر ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جھوٹے خدا کو بھی خدا نہ کہو کہ مبادب تمہارے سچے. آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ بڑے ماشاءاللہ پڑھے لکھے. میں نہیں چاہتا ماؤں بہنوں بیٹیوں کی محترمہ ہماری بہن ہے، ہماری لیڈر ہے. ہم نے آپ الحمدللہ ایسی بات نہ فلوزی کریں بیلٹ کہ والی بات کوئی نہیں کی ہے. آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ بھی بہن بیٹیوں والے، آپ کو یہ بات دے بھی ہمیں دیتی. دیکھیں نہیں سیاسی ہم نے لڑائی کوئی بات ہے ایسی نہیں ہماری، کی ہے. ہمارا سیاسی نہیں اختلاف عمران خان میڈم، سے رہے گا، آپ تحریک انصاف سے اس رہے بات گا، کو کیوں بھول لیکن جاتے ہم ہیں کہ اپنی میڈم بہنوں کو بیٹیوں کو بیچ میں پلیز نہ لائیے. آپ دیکھیں کیوں بیٹیاں جو ہوتی ہیں صاحبزادہ صاحب، بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ گھروں میں بیٹھتی ہیں، جب سیاست میں آ جائیں نا تو وہ ان کی جو باتیں اچھی ہیں وہ اچھی یہ میری کہنی بات پڑتی ہیں، سنیں، جو میری بری ہیں وہ بات بری سنیں. کہنی جب پڑتی ہیں. اب سیاست میں میڈم نے بیٹی آئیں گی تو آپ ان کی انسلٹ سن کریں گے، لینا آپ ان آپ کو پلیز بے سن عزت لینا. کریں گے. میڈم جو نہیں، بے جتنی عزت ہماری نہیں کر رہے مائیں ہم. بہنیں نہیں بیٹیاں نہیں آئی نہیں ہیں، ہم ان کو نہیں گالیاں نہیں 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 نکالیں. نہیں پی ٹی نہیں آئی کی مجھے یہ جتنی بتائیں بیٹیاں نا. آئی ہیں، اب میری بات سنیں. کیلبری کوئن تو انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا ہے، میں دیکھیں کہاں بے عزت آپ سیاسی آپ طور پہ بات کریں ان کے، لیکن آپ ان کو اس طرح نہ سیاسی کریں. آپ سیاسی نہیں بات کریں، آپ اچھا ہم سے یہ میں سیاسی وہ نہ بات کریں. کر پوائنٹ رہا ہوں. صاحبزادہ عابد صاحب صاحب اس میں کو وہ دائرے میں رہ کے صاحبزادہ کریں صاحب میں ڈاکٹر وہ صاحب. بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں، تو یہ تو آپ کی لیڈر خود کہتی ہے، سر میں وہ نے کہہ ان دیا تو کون ججز سا کی جھوٹ ہوگا. ہیں جن کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کو سزا دو. تو یہ سابقہ گورنر کی ویڈیو کس کے پاس تھی؟ یہ کیسے آ گئی؟ سر میاں نواز شریف کو سزا دینے کی ویڈیوز، یہ ان میں وہ ججز ہیں جو اب دیکھیں نا. اب یہ ارشد ملک کا بیان ہے کہ مجھے جی فیصلہ لکھ کر بھیج دیا گیا اور کہا گیا سزا دو. اچھا، یہ اب حکومت نے ریکارڈ کر کے مریم کو دیا تھا ارشد ملک کا بیان. یہ خانہ اگر کعبہ میں آپ کو حکومت لے کے گئی حکومت کو تھی اس کو. اعتراض ہے، حکومت کو اس کا اعتراض ہے، بیان تھا نا. حکومت ایک انڈیپینڈنٹ ٹریبیونل قائم کرے، اس میں مریم کو بھی طلب کرے اور جناب ان کو بھی طلب کرے جن پر الزام ہے، وہ آگے گواہی دے اور وہاں بحث ہو، فیصلہ ہو جائے. دیکھیں ناہل کرپٹ مجرم ڈکلیئر ہوئے نواز شریف. اب حکومت اس کو کیوں ٹرائل کرے؟ بری تو نون لیگ نے کروانا ہے نواز شریف کو، حکومت نے تو نہیں کروانا. تو آپ کیوں نہیں لے کے جاتے؟ انشاءاللہ بری آپ کے ہوں پاس گے، تو فوج ہے آپ کلو. کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی ایسے نہیں انشاءاللہ. بری ہوں گے، اللہ کی ایسے نہیں رحمت بری سے ہوں گے. انہی جو عدالتوں سے ہم بھاگتے بری ہیں وہ ہوں گے. بری نہیں ہوتے. رانا ثناء اللہ بری پر ہونے کے کیس لیے بنایا کیس گیا، لڑنا پڑتا ہے. خواجہ سعد رفیق پر کیس بنایا گیا، احسن اقبال پر کیس بنایا گیا. سپریم کورٹ کے وہ تو فیصلے کیا سارے احتکام کیس ترین چل صاحب رہے کو ہیں تو نکالے. بری نہیں ہوئے؟ اچھا وہ ان میں سے میں ایک بندہ بھی بری نہیں ہوا. بیل صاحبزادہ ہونے کا صاحب مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بری ہو صاحبزادہ جانا صاحب ہوتا ہے. پر جو آپ کیا جو یہی ریمارکس کی عدالتوں نے، صاحبزادہ صاحب جو میرا ایک ریمارکس کوشچن ہے. ریمارکس کو چھوڑے گی. صاحبزادہ صاحب میرا ایک سوال ہے. بیلو ابھی یہ جو 2-3 سال میں جتنے بھی یہ کیسز بنائے گئے مسلم لیگ نون پر، ٹھیک جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اسحاق ڈار پہ بھی ہے، سلمان شہباز پہ بھی ہے، علی عمران پہ بھی ہے، نواز شریف پہ بھی ہے، شہباز شریف پہ بھی ہے، احسن اقبال پہ بنایا گیا، خواجہ آصف پہ، سعد رفیق پہ، جتنے بھی کیسز بنائے گئے، تو یہ کتنے دفعہ مسلم لیگ نون اقتدار میں رہی ہے، پنجاب میں بھی اور فیڈرل میں بھی؟ تو یہ جو سسٹم تھا جس کا رونا یہ اب رو رہے ہیں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کہ جی ہمارے اوپر مقدمات بن رہے ہیں، تو یہ اس سسٹم کو ٹھیک کیوں نہیں کر کے گئے کہ جب ہم اقتدار میں نہیں ہوں گے ہمارا گلا کوئی نہیں آ کے دبائے گا، ہمارے اوپر غلط مقدمے نہیں بنا سکے گا کوئی بھی؟ اس سسٹم کو کس نے ٹھیک کرنا تھا؟ جب وہ اقتدار میں تھے اس وقت ان کو خیال نہیں تھا کہ ہم نیب میں قانون سازی کر کے ہم ٹھیک کریں؟ اب شاید خان عباسی کہتا ہے کہ جی ہماری غلطی تھی جی ہم نے نیب میں قانون سازی نہیں کی، پولیس کو ٹھیک نہیں کیا، عدالتوں کو ٹھیک نہیں کیا. ملک قیوم آپ کی عدالت میں آتا ہے، ارشد ملک کو انہوں نے نیب میں لے کے آئے تھے. کام کیا انصاف فراہم کرنے میں، ان جی کا موٹو تھا، نعرہ تھا. ان کی بات مجھے تو یہ علیحدہ بتائیں ہوگی نا پچھلے جی، 3 میں تو سال نون میں یہ لیگ پہ. 4تھا سال لگا ہوا ہے. محتشم مجھے صاحب انہوں نے ہماری آپ غلطی کا چھوڑ جواب دیں. نہیں ہمیں دینا، تو انہوں نے نئی آپ نے بات کہہ کرنی دیا، ہے. ہمیں تو صاحبزادہ صاحب ثابت بات کر کو دیا، ٹوسٹ کرتے ہیں. کیا ہمیں تو ثابت کر آپ نے دیا؟ ثابت کر دیا. 3 سالوں میں 4 سالوں میں جو یہی جواب امام محتشم انقلاب صاحب ہے، اس بات کا امام جواب میں دیتا انقلاب ہوں. عمران خان صاحب، انقلاب تو لے کے نہیں آئے انصاف میں. آج بھی تھانہ بکتا ہے.
تو وہ بھی عمران خان بھی روئے گا ترین چھوٹ جاتا ہے. اگر عمران خان سسٹم کو ٹھیک نہیں کرتا. صاحبزادہ صاحب کیا کاروائی کی ہے؟ صاحبزادہ صاحب عمران خان اگر سسٹم کو ٹھیک نہیں کرتا تو جب عمران اپوزیشن میں ہوگا تب پی ٹی آئی پوری روئے گی جیسے آج نون لیگ اور پیپل پارٹی رو رہی ہیں. ہم سے غلطیاں ہوئی, ہم نے علل اعلان کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی. حافظ صاحب 3 دفعہ کا وزیر اعظم کہے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں. حافظ صاحب 1 دفعہ کا وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں. میں بتاتا ہوں جی, صاحبزادہ صاحب جو جواب دینے سے قاصر ہیں, انہوں نے جو مساق جمہوریت کیا تھا لندن میں بیٹھ کے محترمہ نے اور نواز شریف صاحب نے, تو انہوں نے کیا اسی لیے تھا کہ اب 2 پارٹی سسٹم ہے, ہم ایک دوسرے کو تحفظ دیں گے, یہی نیب ہمیں تحفظ دے گی, ہم اس کو چینج کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کا کرنا ہے کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ پیدا ہوتا ہے اور تیسری پارٹی سسٹم آ گیا, عمران خان اقتدار میں آ گیا. اب ان کے گلے میں یہی نیب پھنس موسیٰ گئی ہے. کے گھر میں نہیں پیدا ہوئے, جنرل پاشا کے گھر میں پیدا ہوئے عمران خان. بس آپ کے لیے تو ہم کسی اور کے گھر میں بھی پیدا ہوئے ہوں گے, جنرل پاشا کے گھر میں پیدا ہوئے آج وہ عمران خان. 2 پارٹی سسٹم کو چیلنج کرنے کے لیے خان آ گیا ہے. اب یہ اس کو کہیں گے جی ہم نے غلطی ہو گئی. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, ایک نہ دن چور نے ایکسپوز ہونا ہوتا ہے, 100 دن چور کے 1 دن ساتھ کا, تو ایک دن انہوں نے ایکسپوز ہونا تھا اور الحمدللہ ہر چیز کھل کے عیاں ہو گئی. اور اتنی عیاں ہوئی کہ جی آئی ٹی نے بھی ان کو مجرم ڈکلیئر کیا, اور اوپر سپریم کورٹ کے فل کورٹ جتنے ججز تھے انہوں نے مسلسل اس کو کیس کو سنا, اور بالآخر یہ صادق اور امین کہیں نہیں پائے بلکہ یہ چوروں کے امین ثابت ہوئے, اور یہ آج پاکستان سے بھاگ کے جان بچاتے پھر رہے ہیں. آج محترمہ مریم کو جگہ ملے, 1 دن کا ٹائم ملے, وہ بھاگ جائیں گی پاکستان سے. شہباز شریف کو ٹائم ملے وہ بھی بھاگ جائیں گے جیسے دوسرے بھاگ گئے ہیں. اگر ان میں اخلاقی جرت ہے, جتنے بھگوڑے جتنے بھی آج اس کے جو اشتہاری ہیں شریف خاندان کے جو رشتہ دار بیٹھے ہیں, سب کو ٹھیک ہے. حافظ صاحب لاسٹ کمنٹس میں آپ سے جب ان کا ٹرائل ہوگا تو سب کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ جائے گا. اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی ڈیل ہو جائے, کوئی ڈھیل مل جائے, کوئی حکومت سے ہو جائے. لیکن خان نے جواب دیا ہوا ہے کہ میں کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کروں گا, کوئی این آر او نہیں ہوگا, اور یہ سارے کیس انشاءاللہ منطقی انجام تک پہنچیں گے. محتشم صاحب ایک بات اور ہے, یہ جتنے کیسز ہیں آج کا چلے ہوئے ہیں جو نواز شریف کے اوپر چلے ہوئے, یہ سب کے سب یہ زرداری کے دور میں, بے نظیر کے دور میں بنے ہوئے تھے. عمران خان نے کوئی کیس ایسا نہیں بنایا جو ان کے اوپر ہٹ کر رہا ہو. یہ ایک صاحب یہ بھی ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جی جتنے بھی کیسز بنے ہیں یہ سارے کے سارے پہنچیں گے, اور یہ انشاءاللہ جیل میں جائیں گے. ان کا مقدر ہی جیل ہے. انہوں نے پاکستانی قوم کو, پاکستانی عوام کو آج زندہ جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. ان کی وجہ سے ہم آج مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں, ان کی وجہ سے ڈالر آج اوپر گیا ہوا ہے, اور انہی کی وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں. جو پاکستان کی کے اوپر مشکلات ہیں یہ سارے ذمہ دار یہ 2 زرداری خاندان اور نواز شریف خاندان ہیں, اور جب تک یہ ان کا احتساب نہیں ہوگا پاکستان خوشحال نہیں ہوگا. عوام جو بھی سفر کر رہی ہے آج, عوام مہنگائی کو فیس کر رہی ہے, ٹیکسز پے کر رہی ہے, تو صرف اور صرف ان کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اگر یہ اتنے آنیسٹ ہے تو آ جائے میدان میں اور کھڑے ہو جائیں اور پاکستان میں آ کے پیش ہو جائے, کہیں کہ یہ ہمارے ثبوت ہے. آج تک یہ ایک قطری خط کے پیچھے تو چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر کیلبری فونٹ وہ انہوں نے بنایا جو ابھی تک مارکیٹ میں نہیں آیا تھا, اس کے اوپر انہوں نے جناب وہ لیٹر لکھ کے پیش کیا جس کو سپریم کورٹ نے کہا یہ جھوٹا اور فیک ہے. تو یہ کون سی سچی بات کرتے ہیں, ان کی کون سی بات پہ ہم یقین کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جو بھی پروگرام کا وقت ہمارے پاس بڑا شارٹ ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے, سارے اکٹھے ہو کے لیڈر بیٹھ جاتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ہمارا. میں ڈاکٹر صاحبزادہ صاحب سے لاسٹ کمنٹ چاہوں گا. صاحبزادہ صاحب, یہ آج کل مریم صاحبہ نے ایک پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں. جب یہ ایک وہ قانون سازی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اس گناہ میں شامل نہیں تھی. تو آج اس کا شاہد خاقان عباسی صاحب نے دیا ہے کہ یہ ایک روٹین میٹر تھا اور میں اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھتا. تو یہ جو ود ان پارٹی آپ کی جو کلیشز چل رہی ہیں یہ ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں؟
क्विकली ज़रा, मुझे टाइम थोड़ा है बिल्कुल। मोहतरम तरीन साहब, हमारी एक जमहूरी पार्टी है और एक बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें इख्तलाफ राय का हक सबको हासिल है। एक राय मेरी हो सकती है, एक राय हमारी जमात के लीडर्स की हो सकती है, मैं उनसे डिसएग्री कर सकता हूं, लेकिन जब यूनानिमसली फैसला हो जाए हम सब उसको तस्लीम करते हैं। हम सब के लीडर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और हमारी जो सेंट्रल कमेटी है, जब वो फैसला कर लेती है, वो तो मियां नवाज शरीफ साहब के फैसले के बाद आर्मी चीफ की मोहतरमा मरियम हो, फिर वो सारे उस पर जो है तो उसको तस्लीम साहबजादा करते हैं। साहब, आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन का जो केस था, उसमें आपकी क़यादत ने बैठ के फैसला किया कि हम इस पे को सपोर्ट करेंगे और इसको वोट देंगे। जब वो क़यादत ने फैसला कर लिया तो भी मरियम साहबा कैसे कह सकती हैं कि ये इस गुनाह में मैं शामिल नहीं थी? उसको तो नहीं बोलना चाहिए फिर। मैंने यही अर्ज किया, हर लीडर की, हर कारकुन की अपनी राय हो सकती है। नहीं, जब क़यादत फैसला कर देती है फिर कारकुन की राय तो नहीं अहमियत रखती। राय का हक तो होता है मेरी पार्टियों में। नहीं, इख्तिलाफ राय साहबजादा मोहतशम साहब, वो जो सुप्रीम कोर्ट का था ना, भी झूठे हैं, ये फ्रॉडी हैं, वो उसने मैडम ने शो किया है कि मेरे वाले साहब भी इस गुनाह में शामिल हैं, ये गुनाहगार हैं, इनको सजा ठीक मिली है। मरियम ने ये साबित किया। आपको समझ नहीं आ रहा था, मेरा ख्याल अच्छा, है मैं प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, आपको अब समझ आया होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है जी। मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। साहबजादा हाफिज मोहम्मद अमजद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की जी। डॉक्टर मंसूर खरल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 3 दिन प्रोग्राम होता है जी, और अगले सोमवार को इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।